बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त है, दिन है मंगल का। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर एहतजाज की कॉल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस यानी मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक हुए इस एहतजाज में। इसके अलावा वकला की बड़ी तादाद जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो सब भी जमा हुए थे। फिर इतने अरसे के बाद आखिरकार सलमान अकबर राजा साहब कुछ मुतमईन नजर आए, क्योंकि सलमान राजा साहब कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और नाराज़ नजर आ रहे थे अपने पार्लियामेंटेरियन से भी, ये दीगर कई मामलात पर। अब उन्होंने कहा कि जी हमें यकीन दहानी करा दी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि आपके केसेस लगाए जाएंगे। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नजर आए सलमान राजा साहब, और लगता यह है कि चले काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एहतजाज रंग लाया। पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे, वकला पहुंचे, और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी बिल्कुल आपके केसेस भी लगेंगे और इसमें खान साहब को अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरखास्त भी शामिल है। अब 2 दिन के अंदर कॉज लिस्ट आ जाएगी। सलमान राजा साहब ने कहा है हमें यकीन दहानी करा दी गई है, कॉज लिस्ट में पता लग जाएगा किस दिन केस लगे हुए हैं और अगले हफ्ते समाअत के लिए ये केसेस लग जाएंगे। इनमें खान साहब से मुलाकात, उनके शिफ्ट होने का, हॉस्पिटल में शिफ्ट होने का मामला भी है। और फिर जब कहा गया कि जी अब मुलाकात का क्या बनेगा, उन्होंने कहा जब अदालत में केस लगेगा तो वहां ये बात हो भी जाएगी। सलमान राजा साहब बहुत मुतमईन नजर आए और इन यकीन दहानियों के बाद उन्होंने फिर एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, उनकी भरपूर कोशिश है खान साहब से किसी तरह से मुलाकात हो जाए। इसमें अब राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज कर दिया है कि जी आप ले आएँ, फिर बंदे 20 लाख लाने हैं 20 लाख ले आएँ, 10-20 हज़ार कम भी हो गए तो खैर है, आप 20 लाख बंदे ले आएँ, मुलाकात तो जुमेरात तक तो नहीं हो रही। अब इसमें 2 बातें हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह कि जुमेरात तक किसी सूरत मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, राना सनाउल्लाह ने कह दिया है। इस पर जब सवाल यह हुआ मोहम्मद मालिक साहब की तरफ से कि फिर अदालत का क्या है, आप कैसे कह सकते हैं जुमेरात तक मुलाकात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे तो फिर, तो इस पर वो घर गए गोल मोल का, इसीलिए हम कहते हैं धमकियां ना दें जाकर तो देखें। तो राना सनाउल्लाह को पहले से पता था कि इनको सुप्रीम कोर्ट से भी अभी जुमेरात तक तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब अगले हफ्ते चला गया है। दूसरा पहलू यह है कि जुमेरात तक उन्होंने कहा, या तो ये कह देते कि जी इनकी मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी, 27 सितंबर तक भी नहीं होगी, करना है लॉन्ग मार्च कर लें, तो क्या आगे मुलाकात फिर खान साहब से होने वाली है? इसमें यह दूसरा पहलू है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते रख लिया है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या किया जाता है। जुमेरात को जिस तरह कहा गया हर चौक को डी चौक बना देंगे, ऐसा होता है नहीं होता, या उससे पहले यकीन दहानी जिस तरह रजिस्ट्रार की तरफ से अभी आ गई है, इस यकीन दहानी पर फिर एहतजाज मुलतवी किया जाता है, और किस तरह की यकीन दहानी कोई और आती है कि कब खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ इसी चीज़ पर बज़िद है कि जी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि बाहर से बैठकर कुछ यूट्यूब पर बैठे लोग ये खबर फैला रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया। मैं तो वो खबर भी इस तरह से नहीं दोहराना चाहता, इसलिए कि उससे मुल्क में इश्तियाल फैलने का खदशा है और इस तरह के मामलात। वो तो खान साहब के वाले से बहुत ही कोई एक एक्सट्रीम बात कर रहे हैं कि जी उनको कहीं अंदर से इस तरह की खबर मिली है, रिपोर्ट मिली है, और बहुत ही कोई और बात। तो मैं वो दोहराना चाहता, क्योंकि इसकी कोई तस्दीक नहीं है, इसको कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली, और ये वहाँ से भी कहा जा रहा है कि जी खबर तो इस तरह से है, खदशात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सॉलिड इसकी तस्दीक नहीं है, इसलिए हम खुद से कंफर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह की खबरें हो रही हैं, तो तशवीश तो बढ़ेगी जब तक फैमिली में से या किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाती। अच्छा जी, इसके अलावा जी ये खबर भी आ गई है कि अब जरदारी साहब आखिरकार मान गए हैं और उन्होंने जजेस लगाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। उसके बाद नए जजेस ने हल्फ भी उठा लिया है। अब पहले जिस तरह से जजेस रखे गए थे, मज़ीद जजेस रखे गए हैं, और अब तो नज़र आ गया कि कोटा सिस्टम चल रहा है कि पीपल्स पार्टी इस वजह से नाराज़ थी क्योंकि वरना नैयर बुखारी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने टीवी पर कहा कि जी एक जज वो भी था जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम है, पैसे लेने का है, बल्कि खुद मान चुका है, इस तरह की बात। तो ऐसे जजेस को कैसे तैनात कर दिया जाए, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अब वही जज अगर लग रहे हैं, उसी पर दस्तखत हो रहे हैं, तो फिर मसला ये नहीं था कि जजेस के कंडक्ट की बात थी, नहीं, ये कोटे की बात थी कि जी हमारे जजेस नहीं लग रहे, फलां नहीं लग रहे। इस पर तो कमरजमान कायरा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद कह चुके कि ये सारा प्रोसीजर ही गलत है। इसमें तो नजर आ रहा है कि कोई भी जज गैर जानिबदार हो ही नहीं सकता, वो किसी ना किसी की तरफ से होगा, किसी पार्टी की तरफ से होगा, किसी बंदे की तरफ से होगा, तो वो कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? मैं इस सिस्टम के ही खिलाफ हूं। तो वो इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है और उसको वो चला रहे हैं। तो अब क्या फिर वही करप्ट आदमी भी लगा दिया गया? और असल खबर यह है, असल सवाल यह है कि जरदारी साहब ने किस यकीन दहानी पर कह दिया है कि ठीक है मैं दस्तखत कर रहा हूं, वरना तो रोके हुए थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मरात वो आईनी जजेस के बराबर हो गई, उनको मजीद तनख्वाहें, मजीद मरात मिल रही हैं, ये भी कर दिया गया है। तो सब बातें जरदारी साहब ने मान ली हैं। यहाँ जो अशराफिया है, जो हुकूमत में है, जो सरकार के साथ है, उसके लिए तो 5 उंगलियां घी में हैं, उसकी तो मौजें ही मौजें हैं। कहीं काम अटकता भी है तो चल पड़ता है।
یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ یہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپوزیشن کا رول بھی پیپلز پارٹی ادا کرے. حکومت میں تو ہیں، اتحادی تو ہیں ہی، سارا کچھ وہاں کے مزے آپ نے لینے ہیں، لیکن سیاست ایسی کریں کہ لگے کہ اپوزیشن بھی آپ ہیں، تاکہ وہ بھی ایک رول نظر آئے، ایک وائبرنسی نظر آئے، خلا نہ نظر آئے کہ جی ہاں تو بس ایسے ہی ہے، دوتا اکثریت اور چلتے چلے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، دباؤ میں ہے اور ان کو تو کہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کی پریس کانفرنس کہیں دکھائی جاتی ہے، نہ ان کے بیانات کہیں دکھائے جاتے ہیں. وہ بس ایک ہی کام پر لگے ہوئے ہیں بیچارے کہ جی ملاقات کروا دو، خان نکلے گا تو کچھ ہوگا، خان صاحب کے لیے کچھ کریں. تو ان کو تو کسی طرح سے سانس بھی لینے کی اجازت نہیں ہے کھل کر. تو لہٰذا پیپلز پارٹی وہ اپوزیشن کا رول سنبھالے. یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے تاکہ نظر آئے لوگوں کو کہ ہاں وہ بیان آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، یہاں جی سیاست ہو رہی ہے، یہاں پولیٹکس ہو رہی ہے، بڑا زبردست ہو رہا ہے. باقی کچھ چیزیں ہیں منیمم جہاں پر اکٹھے ہیں کہ جی اسی طرح سے چلنا ہے، کوئی عہدہ نہیں چھوڑنا، ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا کام کو. باقی بالکل لڑائی کشمیر پر آپ لڑیں، باقی چیزوں پر لڑائی کریں، وہ جی سندھ میں کیا ہو رہا ہے، جی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پولیس گردی ہے، یہاں تھانہ کلچر ہے، دونوں طرف وہی کام چل رہا ہے. اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا جی کہ 2 بچیاں 17 سال کی اور 22 سال کی بالکل نوجوان لڑکیاں ٹھیک ٹھاک، اور ان کی ویڈیو بھی آتی ہے کہ بالکل صحیح ہیں، چل پھر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں اور تھانے میں موجود ہیں. اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ ہاسپٹل میں جاتی ہیں اور وہاں پر یعنی ڈیڈ آن ارائیول کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب رپورٹ یہ آتی ہے کہ دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا. یعنی لوگ اب اس پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اب اجتماعی ہارٹ اٹیک بھی آ گئے ہیں. کبھی ایسا سنا ہے 2 بہنیں، سگی بہنیں اس چھوٹی عمر میں، ایک کو چلے سمجھ آئے، وہ بھی ہارٹ اٹیک بہت کم ہوتا ہے اس عمر میں. اچھا ہو گیا تو دونوں کو اکٹھے ہونا تھا ایک ہی وقت میں، کوئی آگے پیچھے ذرا نہیں، 1 دن کا وقفہ نہیں، چند گھنٹوں کا وقفہ نہیں. یہ سوال ہو رہے ہیں. اور یہاں سے پنجاب کی طرف سے پیپلز پارٹی پہ وہ میر رضا پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کیا، کس طرح کیا. اب وہ اس چیز کو دبانے کی وہاں پر کوشش ہو رہی ہے کہ والدین کو ساتھ لے کر لیں، پہلے بالکل ہی خودکشی کا دکھایا اور چیزیں چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اس طرح کے سوالات اٹھاتے رہیں اور ایک یہ لڑائی جاری رہے. اندر اختلافات ہیں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، نون لیگ کے اندر بھی ہوں گے، اس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں بھی ہیں، لیکن منیمم پر کہیں کہیں یہ راضی ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر اٹیک بھی کریں محسن نقوی پر، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. اس پر ہم آگے بات کریں گے ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. حکومت سے کوئی خوش نہیں ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے جو سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ کہیں آپ کو میڈیا میں دیگر جگہوں پر اس کی ڈسکشن ہی نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ بننا ہے اور اس کا امپیکٹ آنا ہے. باقی میٹنگز تو ہو رہی ہیں اس پر. ہوا یہ ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی طرف سے ہڑتال بدستور جاری ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ہڑتال ختم نہیں کریں گے. اب کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں، اس سے آمد و رفت چیزوں کی، جس طرح ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے سب سے بڑی انڈسٹری، وہ متاثر ہو رہی ہے. بھائی سامان آ نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا، کیسے آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سب سے بڑا شہر، وہاں کے سب سے بڑے کاروباری لوگ اس سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑی تباہی ہوگی، ہماری شپمنٹس نہیں پہنچ سکیں گی، ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، وہاں پر جرمانے پڑتے ہیں، کلائنٹس بھاگ جاتے ہیں، پھر چیزیں نہیں آئیں گی تو ہم آرڈر بھی پورے نہیں کر سکیں گے. پہلے ہی ہمارے لیے مسائل ہیں ایکسپورٹ کے، تو کیسے اس کو پورا کریں گے؟ حکومت اس کو فوری طور پہ حل کرے. جتنی بھی چیزیں آ جا رہی ہیں وہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ہی آتی ہیں، ٹرکس کے ذریعے آتی ہیں، کنٹینرز کے ذریعے آتی ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ اب 3 مطالبات ہیں ان کے. وہ کہہ رہے ہیں جی صرف یقین دہانی پر ہم نے ختم نہیں کرنا. ایک تو یہ کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل کی قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم نے ریٹ کیا کوٹ کرنا ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل ہیں. اور اس لیے آپ مہینے میں بتا دیں کہ جو بھی رد و بدل کرنی ہے آپ کر دیں، لیکن مہینے بعد کریں ڈیزل میں، تاکہ ہم ایک پرائس کوٹ کریں، ہمیں پتہ ہو کہ جناب اس مہینے اس طرح سے اتنا کرایہ پڑے گا، آنا جانا جو بھی. ایک ڈیمانڈ ان کی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ کسٹم ڈیوٹی اور انکم ٹیکس ہم سے کم کر دیا جائے. یہ ہے ہر طبقہ یہی چاہتا ہے جی، انکم ٹیکس اور یہ سارا کچھ کم کر دیا جائے، ڈیوٹیز کم کر دی جائیں. جس کے پاس طاقت ہے وہ کم کروا لیتا ہے، باقی وہی بوجھ پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا کر عام آدمی سے لیتے رہو، کیونکہ انہوں نے بھی تو کرائے بڑھا دینے. جو سب سے بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے، جو تیسری ڈیمانڈ ہے، وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ 35 ٹن تک ہمیں ویٹ لے جانے کی اجازت ہو. ابھی 27.5 ٹن فی ٹرک یا جو بھی گڈز ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں اس میں وزن لے جانے کی اجازت ہے 27.5 ٹن. وہ کہتے ہیں جی 35 ٹن تک اجازت دی جائے. اچھا اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں کہ ایک تو جتنا اوپر سامان زیادہ ہوگا
نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ گاڑی اتنا بوجھ برداشت کر سکتی نہیں کر سکتی، اس سے حادثات ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر نقصان سڑک کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا وزن سہنے کے لیے بنی ہے نہیں بنی، تو اس لیے بہرحال یہ ایک ان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ٹول ٹیکس کم کیا جائے، ٹول ٹیکس آنے جانے کے لیے راستے میں جس طرح سے ہوتے ہیں ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو کم کیا جائے۔ وہ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ آپ جائیں موٹر وے پر تو بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ وہ جاؤں گا آؤں گا اتنا خرچہ ہو جائے گا، ٹول ٹیکس اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ احتجاج چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کسان وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، ہمارا 8% تک کر دیا جائے حصہ۔ ہر کوئی اب اس طرح سے اپنی اپنی بات منوانے کے چکر میں، جس طرح پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اب وہی بات میں بتایا نا کہ پیپلز پارٹی کو یقین ہے نہیں کیا ملی ہے کہ اچھا کہ اگلی دفعہ اب ہمارے ججز کو بیچ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، اگلی دفعہ دیکھی جائے گی، یہ دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کا جس طرح میں ذکر کر رہا تھا، ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت غصے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میری زندگی کھلی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسی نہیں گزاری، میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے، جو بولنا ہے بولو، سوال کیا کون سی بات ایسی ہے کہ جو سازش ہے، بتا دو کو میری سازش، میری زندگی سے متعلق ہر کوئی جانتا ہے، ایک لمحہ ایسا نہیں جس پر مجھے شرم ہو، مجھے چھپانے کی ضرورت ہو، میں نے سچ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اب اسی طرح مشال یوسفزئی صاحبہ کا جو مبینہ آڈیو ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے آنا، پارلیمنٹیرینز عدالت کے باہر ہوں گے، پریشر بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے جن کو پیسے لے کر ٹکٹ دیے، سازشیں لابنگ کر کے ٹیم بنائی، ان افراد کا پی ٹی آئی اور آئی ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو ممبر بنایا گیا، یعنی وہ سلمان راجہ پر الزام لگا رہی ہیں۔ یہ چل رہی ہے ٹسل۔ اور اس میں سلمان راجہ صاحب نے جب کہا تھا پارلیمنٹیرینز پہنچے، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آتے تب بلایا گیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا تھا۔ اس پہ جنید اکبر نے بھی کہا کہ جی رات کو اتنی دیر سے بتایا جائے گا، صبح صبح کون پہنچے گا، پھر وہ اختلافات، لیکن پھر ان کی تصویر آ گئی، دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی بات ہوتی رہتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ڈفرینسز ہیں اور اس طرح کی بات۔ اب یہ مشال یوسفزئی اور سلمان راجہ صاحب کا معاملہ بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح مشال یوسفزئی صاحبہ جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں کہہ رہی ہیں کروڑوں کی کنسلٹنسی فیس لی، کہاں ہیں لوگ دکھائیں مجھے، گروپ میں معافی مانگ لوں گی، سازشیں ہوئی ہیں، جھوٹ بولا گیا ہے، آپ روز آ کر کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز یہ اور وہ، جواب دیں ہمیں، کدھر ہیں بار کونسل کے ممبرز، آپ نے کی ہیں سازشیں، آپ نے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو اپنے لیے استعمال کیا، میں لکھنے پر آؤں تو آپ خود حیران و پریشان ہوں گے۔ یہ آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ آج بھی بات ہوئی سلمان راجہ سے کہ جی کس نے بنایا مشال یوسفزئی کو سینیٹر، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اندر سے بات آئی تھی، وہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آئی تھی، ان کو ہٹا دینا چاہیے، یہ بات بھی آئی تھی، کیوں نہیں ہوئی۔ باقی یہ لڑائیاں اپنی طرف، لیکن آج تک یہ فارم 47 کے حوالے سے حکومت کوئی جواب نہیں دے سکی، نہ الیکشن کمیشن دے سکا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اب جاوید چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا شہباز شریف فارم 47 کی وجہ سے وزیر اعظم ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ این سی سی آئی اے کو کروا دیں جی ان کے خلاف ایکٹیو کہ جی کیوں کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب فارم 47 کے ہیں، جعلی وزیر اعظم ہیں، یہ اپنی سیٹ پر نہیں جیتے ہوئے۔ اب تو پیپلز پارٹی کہتی ہے، قادر مندوخیل صاحب سے لے کر دیگر کہتے ہیں، سب آن ریکارڈ کے تو ہارے ہوئے ہیں، ڈاکٹر یاسمین سے نواز شریف ہارے، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ ہاری ہوئی ہیں، سارے ہارے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا فارم 47 کا ان کو تانا دیتے ہیں کہ ان میں کون ہے جو وزیر اعلیٰ بنا، وزیر اعظم بنا، یہ سب فارم 47 پہ ہیں۔ تو آپ فارم 47 والوں کے ہی ووٹ سے سارے آئینی عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہے یہاں کی جمہوریت۔ بہرحال جی جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف فارم 47 کی وجہ سے وزیر اعظم ہیں، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ان کے مخالفین کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جماعت بعض لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو فارم 47 والے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اور کیا کرے، یعنی فارم 41 کے پاس نہیں ہے، کبھی لا کر نہیں دکھاتے، اور وہ جج ہی بدل دیے گئے تھے جنہوں نے فارم 45 منگوا لیے تھے، بیان الفی منگوا لیے تھے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اور پھر یہ کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، فارم 47 کی وجہ سے وزیر اعظم ہیں، حقیقت ہے جس سے ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کسی ایم این اے سے پوچھ لیں، کسی ایم پی اے سے پوچھ لیں کہ آپ واقعی صحیح جیتے ہیں، تو دائیں بائیں دیکھ کر کہے گا کہ بس اللہ کی مہربانی ہے۔ تجزیہ کار جاوید چودھری نے مزید کہا کہ سب ان اراکین اسمبلی کو بھی پتا ہے، راولپنڈی مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ یہ ڈپٹی کمشنر میری بات نہیں مانتا، تو اس پر رانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ ٹھیک جیت کر آئے ہیں تو ڈپٹی کمشنر کو آپ کی بات ماننی چاہیے، لیکن ڈپٹی کمشنر کو بھی پتا ہے کہ آپ جیتے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ آرام سے گزاریں۔ تو یہ آپس میں ان کو بھی دلاسا دیا جاتا ہے کہ یار اگر نہیں مانتا چپ کر جاؤ، ہم کون سا جیتے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جی چیف الیکشن کمشنر ان کی تو چھٹی کروائی جائے اور 2 ارکان کی فوری تقرری کی جائے، اپوزیشن لیڈر کا وزیر اعظم کو خط۔ اب ایکٹیو ہو گئے محمود خان اچکزئی۔ اچھا یہ بھی خبریں ہیں کہ ایک کسی میٹنگ میں یہ بھی ہوا کہ محمود خان اچکزئی صاحب تو اس طرح کی اپوزیشن ہی نہیں کر رہے،
تو کوئی اتنا نہیں ہے، ان کا امپیکٹ نہیں ہے، تو اس لیے روم ہے تو پیپلز پارٹی آگے آ جائے، یہ بھی بات ہوئی ہے۔ تو اب محمود خان اچکزئی بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر اتنے عرصے کے بعد اب وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جو آئینی طور پر لکھا ہوا ہے کام اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دونوں نے مل کر کرنا ہوتا، تقرر چیف الیکشن کمشنر کا، اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعظم نے۔ تو انہوں نے کہا ہے خط لکھ کر کہ چیف الیکشن کمشنر اس چیف کو تو چھٹی کراؤ، اس کے سمیت دیگر 2 اراکین کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور سندھ اور بلوچستان کے الیکشن کمیشن کے ارکان کی آئینی مدت مکمل ہونے پر نئی تعیناتیوں کے لیے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ کب سے یہ ایکسٹینشن چل رہی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی مدت چیف الیکشن کمشنر سمیت دونوں کی مدت 2 جو کمیشن ممبران ہیں بلوچستان اور سندھ کے پوری ہو چکی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے عام آئینی عہدوں پر فوری تعیناتی کی جائے۔ آرٹیکل 213(2)(a) کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت لازم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کیا جواب دیتے ہیں، کیا بنتا ہے، کیونکہ آئینی طور پر تو یہی ہے کہ اب تقرری ہونی چاہیے، لیکن معاملہ چل رہا ہے۔ باقی جی فیک ویڈیو مقدمہ، اس میں عظمیٰ بخاری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، ان کی درخواست مسترد ہوئی ہے۔ اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کیوں پیش نہیں ہو رہی، اور انہوں نے کہا جی میں ویڈیو لنک پر آ جاتی ہوں، اور اس پر ایڈیشنل سیشن جج نصرت علی صدیقی نے فیصلہ سنایا کہ نہیں آپ کو تو آنا پڑے گا، آپ کی درخواست مسترد کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہائی کورٹ میں جاتی ہیں، وہاں سے کہتی ہیں جی مجھے اجازت دیجیے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ میڈیا میں اتنا آتی ہیں، پریس کانفرنس ویڈیو تو شاید کہتی ہیں وہیں پر بیٹھی ہوں یا جہاں بھی بیٹھی ہوں مجھے ویڈیو پر ہی لے لیا جائے، تو یہ کام کر دیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے نہیں جی آپ آئیں، تو انہوں نے NCCI میں مقدمہ درج کیا تھا کہ ان کی فیک ویڈیو چلا دی گئی تھی، وہ چل رہا ہے، اور اب مقدمہ بھی انہوں نے کیا ہے، عدالت بھی نہیں آ رہی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی ان کی، وہ کہتے ہیں جی جان کو خطرہ ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جی اگر وزیر ہوتے ہوئے یہ ایسا ماحول نہیں دے سکے، CCD کے ہوتے ہوئے نہیں دے سکے کہ جان کو عدالت میں کوئی خطرہ نہ ہو، تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اچھا جی پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان طاہرہ صاحب نے صاف کہہ دیا ہے جی راستے الگ کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ خبریں ضرور چل رہی ہیں جی پیپلز پارٹی اب تعاون نہیں کرے گی، حکم ثانی پتہ نہیں حکم ثانی کب آئے گا، پریس کانفرنسز بڑی خطرناک ہو رہی ہیں، ایسے جملے ہیں کہ یہ بال کھول کے ماتم کرتے تھے اور پھر ساتھ ہی بھاگ جاتے تھے۔ پرویز شاہ صاحبہ نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی، ان کے نیفے میں پستول چلے گا اگر جیسے یہ کشمیر میں جعلی حکومت بنائیں گے، بڑی سخت باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ، اور ایسی باتیں تو تحریک انصاف نے نہیں کی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ کام ایسے ہی چلے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کام کیسے چل رہا ہے کہ لاہور اور پنجاب کے سب سے بڑے جنرل اسپتال کے حالات دیکھیے۔ سما نیوز کابینہ کا حصہ علیم خان صاحب کا چینل کہہ رہا ہے وینٹیلیٹر ملا نہ ICU میں بیڈ، لواحقین نے الزام لگایا ہے طبی عملے کی مبینہ غفلت سے مریض جاں بحق ہو گیا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ پھر وفاقی حکومت کی کارکردگی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے قدرتی گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ 3600 ارب ہو چکا ہے، 3600 ارب۔ گزشتہ چند برسوں میں صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 1000% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، 1000% سے زیادہ، تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ مہنگی LNG کے معاہدے اور گیس سپلائی میں لیکیج اور چوری کے نتائج ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور 1000% اضافہ گیس میں ہو چکا ہے، لیکن سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پھر اور ٹیکس لگا کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جی بات یہ ہے کہ ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ان میں اب یہ دونوں پیپلز پارٹی نون لیگ بے شک اکٹھے ہوں گے، لیکن اب ان سے کچھ باتیں مزید بنوائی جا رہی ہیں، جن میں ایک لوکل گورنمنٹ کے تو انہوں نے کروانے شروع کر دیے نا اب فوری طور پر کہ جی الیکشنز کی طرف جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے فیلرز چھوڑنے لگ گئے ہیں۔ دوسری طرف اب ہر جگہ یہ اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اب روکا گیا ہے۔ شہزاد پراچا صاحب اسلام آباد بیس بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، اکثر ہم ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں ان کی خبریں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی بظاہر نون لیگ اور PPP اس مرتبہ نیشنل بینک صدر کے لیے اپنا بندہ لگوانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، جس طرح ججز لگا رہے ہیں نا، وہ میرا یہ تمہارا، اور اس طرح سے بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور پھر کیا انہوں نے کام کرنے ہیں ججز نے۔ تو اب نیشنل بینک کا صدر یہ نہیں لگا سکیں گے کیونکہ بیرون ملک میں سینئر پوزیشن پر جاب کرنے والے لمز کے گریجویٹ کو شارٹ لسٹ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ وہ ایک اہم کابینہ کے ممبر کے ساتھ ماضی میں پاکستان میں آپریٹ کرنے والے غیر ملکی بینک میں کام بھی کر چکے، ان کی تعیناتی کی سمری جلد منظور ہونے کی امید ہے۔ تو ہر جگہ ہر طرف یہ نہیں ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے۔ کارکردگی کا اندازہ لگائیے، ایک کلپ وائرل ہے، یہ لیگی MP ہیں سمیہ شاہانی صاحبہ،
انہوں نے کہا ہے کہ لیا میں 8,500 روپے بہت بڑی رقم ہے، وہاں انفلیشن ریٹ، مہنگائی بہت کم ہے لیا میں. پتہ نہیں اب کیسا، کوئی پاکستان کا ہی ویسے تو شہر ہے پنجاب کا، لیکن کیسے جی 8,500 میں وہاں کہتے ہیں جی مڈل کلاس لوگ 8,500 میں پورا مہینہ گھر چلاتے ہیں. وہاں برانڈ کانشیس لوگ نہیں ہیں. میرا گھر 8,500 میں تو نہیں چل سکتا، جب آپ کا نہیں چل سکتا کہ نہیں، ہمارا سٹائل فرق ہے، لیکن وہاں میرے جاننے والے 8,500 میں بڑا اچھا گزارا کر رہے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں نون لیگ کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ 8,500 میں بھی گزارا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں 8,500 روپیہ کمانے والا غریب نہیں ہے، 8,400 سم تھنگ وہ جو کمائے گا وہ غریب ہے. تو انہوں نے کہا جی بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے. یہ بڑا بہترین کام ہے. پتہ نہیں کہاں سے ایسے ہیرے مل جاتے ہیں، پھر اسی لیے ان کو اسپیشل سیٹس بھی مل جاتی ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ عوام کی حالت آپ دیکھیں، اور دوسری طرف آپ حکمران طبقے کو دیکھیں کہ انہوں نے کام یہ ہے کہ ریلیکس رہو، میڈیا یا یہ لوگوں میں غربت ہے، کہو جی ہے ہی نہیں. بس سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی بات کر دی جائے، کہو جی کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور یہ حالات ہیں جس میں سب سے بڑی چیز نظر آتا ہے کہ حکمرانوں میں اور عوام میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. ان کو ان کے حالات کا نہیں پتہ، اور دوسری طرف یہ کہ وہ کمپلیٹ ڈینائل میں ہے کہ انکار ہی کر دو کہ کوئی مسئلہ ہی ہے. 8,500 روپے میں بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے. یہ سوچ ہے، یعنی ایسے تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اوپر تک یہی سوچ ہے اور اسی کی ترجمانی کر رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.